subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। उम्मीद है आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। 12th पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस, ये दूसरा सबक है। 1991 के बाद के कलीदी तस्वुरात आलमगीरियत। चलिए शुरुआत करते हैं। सबक नंबर पहला। 1990 की दहाई में आलमी सतह पर बहुत अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। इसी दौरान कुवैत बहरान के बाद एक नई इस्तिलाह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने आई थी। इस तरह सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद दो नई इस्तिलाहात, सोवियत यूनियन के बाद का आलमी निज़ाम और सर्द जंग के बाद का दौर दुनिया के सामने आ गई। यानी तीन इस्तिलाहें हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद सोवियत यूनियन के बाद का आलमी निज़ाम और सर्द जंग के बाद का दौर। 1990 की दहाई की शुरुआत में एक अहम इस्तिलाह आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन सामने आई। अब देखते हैं आलमगीरियत क्या है। आलमगीरियत, ग्लोबलाइजेशन, इस इस्तिलाह की बुनियाद और दायरा कार बहुत वसी है, क्योंकि ये इस्तिलाह 1991 के बाद दुनिया में होने वाली जुमला तब्दीलियों यानी माशी, नज़रियाती, सक़ाफ़ती, सियासी, तकनीकी, समाजी और तहज़ीबी, यानी ये कुल जो इंसानी समाज के 7 अहम पहलू है, माशी, नज़रियाती, सक़ाफ़ती, सियासी, तकनीकी, समाजी और तहज़ीबी, इन तमाम का अहाता करती है। आलमगीरियत से मुराद ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक, तहज़ीबों और लोगों में इर्तिबात में इजाफ़ा हो रहा है। यानी तमाम लोगों में, तमाम मुल्कों में और तहज़ीबों में के लोगों में इर्तिबात में इजाफ़ा हो रहा है। यानी लोग एक दूसरे से मेल जोल रख रहे हैं और तिजारती ताल्लुक़ात बढ़ा रहे हैं, और इनकी तिजारत, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और इत्तलात इनकी सरहदों से बाला तर हैं। आलमगीरियत की सबसे अहम वजह तकनीकी तरक्की है, क्योंकि तकनीकी तरक्की की वजह से आज दुनिया एक दूसरे से करीबी राब्ते में आ चुकी है। सबसे अहम वजह क्या है? तकनीकी तरक्की। और इसको समझने के लिए अब देखते हैं, कुछ मिसालें दी गई है। नंबर 1 है, अब दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाले अपने दोस्त, अहबाब या अहले खाना से राब्ता क़ायम कर सकते हैं। दूसरा नुक्ता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन दाखिले के लिए अरीज़ा कर सकते हैं। यानी दुनिया के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप तालीम हासिल कर सकते हैं। तीसरा है, आप किसी जगह से अपनी पसंद और ज़रूरत का सामान ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं। यानी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई। चौथा है, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में होने वाले वाक़यात, हादसात और तग़य्युरात को देख सकते हैं टीवी के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। पाँचवा है, आप मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप और मैसेज के ज़रिए किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। यानी ग्लोबल विलेज बन गया, उसकी ये नई इस्तिलाह है। और छठा है, तकनीकी तरक्की से आप दुनिया भर के समाजी, सियासी, मुआशी और तहज़ीबी अफकार से आशना हो सकते हैं। आशना होना यानी तमाम चीज़ों से आपका दूर-बदू होना, आप उनसे अपने आप को दूर नहीं रख पाते हैं। आलमगीरियत से आलमी सतह पर कुछ अहम तब्दीलियाँ पैदा हुई है, यहाँ हम इनका मुताला करेंगे। ये तब्दीलियाँ जो ऐसी है जिससे भारत भी मुतासिर हुआ है। पहला है माशी तस्वुरात में तब्दीली। आलमगीरियत से कुछ बहुत ही अहम मौज़ूआत में तब्दीलियाँ हुई है। इनमें सबसे पहला है माली सरमाया का आज़ादाना बहाव, यानी फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस और कैपिटल। किसी भी सनत, कारोबार और माशी तरक्की के लिए माली सरमाया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अहम होता है। पहले हम मुल्क को अंदरूनी मुल्क दस्तयाब सरमाया और सरमायाकारी की मदद से सनत व कारोबार करना पड़ता था, लेकिन आलमगीरियत ने सरमाया का आज़ादाना बहाव में इजाफ़ा कर दिया है। ये सरमायाकारी अवामी और निजी दोनों शोबो जात में हो रही है। यानी पहले मुल्क के लोग ही किसी सनत में, कारोबार में माशी सरमाया लगा सकते थे, अब तो पूरी दुनिया के लोग लगा सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो, अवामी हो या निजी हो। और ये सभी तंजीमें या फिर अवाम भी उसमें सरमाया लगाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत में इब्तदाई दिनों से ही सरमाया की क़िल्लत का शिकार रहा है, लेकिन आलमगीरियत ने सूरत हाल को बदल दिया है। आज मुल्क में बैरूनी मुल्क से सरमाया आ रहा है और हमारे मुल्क के लोग बैरून मुल्क में सरमायाकारी भी कर रहे हैं।
یعنی دوسرے ممالک میں رہنے والے جو بینکرز ہیں یا پھر امیر لوگ ہیں وہ بھارت میں سرمایہ لگا سکتے ہیں اور بھارت کے جو کمپنیاں ہیں وہ بھی دوسرے ملک میں اپنی کمپنیاں کھول سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے ٹاٹا اور ریلائنس جیسی کمپنیاں امریکہ، یورپ اور افریقہ میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے بھارت کی عوامی کمپنی یعنی ONGC بیرون ملک میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ONGC یہ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں گنی جاتی ہے۔ نمبر تیسرا ہے امریکی کمپنیاں میکڈونلڈ، برگر کنگ اور پیزا ہٹ بھارت میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے بہت سی غیر ملکی کمپنیاں بھارت میں ہوائی اڈوں کی تعمیر اور نیوکلیر پلانٹ میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اور پانچواں نقطہ ہے آج دنیا میں صارف شعبے میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ صارف شعبہ یعنی خریداری، ریٹیل سیکٹر جیسے کہ امیزون ہے، فلپکارٹ ہے، والمارٹ وغیرہ ہے، تو یہ صارف شعبہ ہے، یہاں مارکیٹنگ ہوتی ہے زیادہ تر۔ یہ ONGC ودیش لمیٹڈ ویتنام میں اپنا پلانٹ ہے یہاں پر لگایا ہوا۔ اس کے بعد ہے ٹاٹا جیگوار لینڈ روور جو پلانٹ ہے یو کے میں ٹاٹا نے خرید لیا ہے اور وہاں پر وہ اپنی کاریں بنواتا ہے۔ اگلا ہے یہ فارن انویسٹمنٹ جو بھارت میں ہوا ہے، نیسلے نے جو کمپنیاں لگائی ہے یا مائکروسافٹ انڈیا نے حیدرآباد، بنگلور میں اپنے دفاتر کھولے ہیں۔ 1990 سے پہلے بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری بہت کم تھی کیونکہ بھارت میں کچھ ایسے قوانین تھے جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری کا کام بہت مشکل تھا، یعنی بیرونی سرمایہ کاری پر پابندی عائد تھی۔ عالمگیریت کے بعد بھارت میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یعنی گلوبلائزیشن کے بعد سے بھارت میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پہلا نقطہ ہے بھارت کی گھریلو سرمایہ کاری بہت کم ہے، یعنی بھارت ایک غریب ملک ہے اور زیادہ تر جو پیسے ہیں وہ کمپنیوں کے لیے بہت زیادہ بڑا سرمایہ لگتا ہے۔ اس کا دوسرا نقطہ ہے معاشی ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری بہت ضروری ہوتی ہے، یعنی آپ کو اگر بھارت کو بہت زیادہ ترقی یافتہ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ لگانا پڑے گا۔ تیسرا نقطہ ہے بھارت کے بنیادی ڈھانچے روڈ، ریل، پانی، ہوائی سفر، مواصلات وغیرہ ترقی دینا ضروری ہے۔ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور اسی لیے یہاں کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یعنی ریل، روڈ، پانی کی سہولیات، باندھ بنانا، ایئرپورٹ بنانا، اس کے لیے یہ بنیادی ڈھانچے میں آتے ہیں، اس کے لیے انویسٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، سرمایہ کاری ضروری ہے۔ دوسرا ہے تجارتی تصورات میں تبدیلیاں۔ عالمگیریت سے پہلے عالمی تجارتی بہت محدود اور قانون کی پابندیوں سے ہوتی تھی، یعنی جب گلوبلائزیشن نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے تجارت محدود پیمانے پر تھی، قانون کی پابندیاں بھی تھی اس میں۔ 1990 کی دہائی سے ان میں یہ تبدیلیاں ہونا شروع ہوئی کیونکہ 1948 سے گیٹ کے اصول و قوانین میں تجارت ہو رہی تھی۔ گیٹ کیا ہوتا ہے؟ جنرل ایگریمنٹ فار ٹیرف اینڈ ٹریڈ۔ اب دیکھیے اس میں سے یہ چیز اس طرح چینج ہو گئی ہے۔ 1995 میں گیٹ کا جو مقام تھا وہ WTO کو دے دیا گیا ہے، یعنی WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے گیٹ ایگریمنٹ کو ریپلیس کر دیا۔ WTO ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو آزاد تجارت کو فروغ دے رہی ہے۔ اس نے ملک کے درمیان موجود درآمدی ٹیکس اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی جو امپورٹ ڈیوٹی جو لگتی تھی اس کو کم سے کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، اس کی سفارش کی ہے۔ یہ تجارتی قوانین کی نگرانی کرتی ہے، تجارتی تنازعات کا تصفیہ کرتی ہے، تجارتی ممالک کے درمیان تجارتی بات چیت کرواتی ہے، یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یہ بزنس کو فروغ دینے کا کام کرنے والی ایک تنظیم ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے پہلے غیر ملکی تجارت عموماً اشیاء کی ہوتی تھی، ان میں زیادہ تر خام لوہا، کوئلہ، پیٹرولیم اور فنا پذیر اشیاء جیسے پھل، پھول، سبزیاں اور بیج ویسے یہ شامل تھی۔ اب عالمگیریت سے کیا ہوا؟ عالمگیریت سے اب تجارتی اشیاء میں چیزیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ پہلا نقطہ ہے شعبہ خدمات میں بھی تجارت شروع ہو گئی، یعنی کہ یہاں سے جو بینکاری ہے، بیمہ جیسی خدمات ہے یا IT سیکٹر کی خدمات ہے، یہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ لوگ بیٹھے بیٹھے اپنے کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے آج دنیا میں دانشورانہ املاک کی تجارت بھی ہو رہی ہے، اس میں کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک اور پیٹنٹ وغیرہ شامل ہیں، یعنی جس کا کاپی رائٹ رہے گا تو اسے اس کا حصہ ملے گا، چاہے وہ چیز بکے یا نہ بکے۔ تیسرا حصہ ہے تجارتی اشیاء کی مقدار اور ٹرانسپورٹ میں تبدیلی۔
پہلے عالمی تجارت کے لیے بحری جہازوں کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب دنیا میں اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب دنیا میں بہت بڑی مقدار میں ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کارگو شپمنٹ یا کنٹینر شپ کے ذریعے بہت بڑی مقدار میں اشیاء کو بھیجا جاتا ہے، یعنی سمندری جہاز کے کارگو شپ کا کنٹینر کا استعمال کرتے ہیں۔ اب کارگو شپمنٹ کے لیے ہر بندرگاہ کو جدید بنایا گیا ہے، یعنی ماڈرن بنایا گیا ہے، تاکہ تجارت آسانی سے کی جا سکے۔ یہ دیکھیے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی ایگزامپلس ہے جو کاپی رائٹ کے معاملے میں آتی ہے، جیسے کہ امول ہے، واڑی لال ہے، میکڈونلڈس ہے، گوگل ہے، نائکی ہے، یہ ان کے ٹریڈ مارکس دیے گئے ہیں۔ یہ کنٹینر کارگو ہے، کارگو شپمنٹ، یعنی جس کے ذریعے بڑے پیمانے پر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے، اس قسم کا جہاز ہوتا ہے۔ قومی سرحدوں سے بالاتر بین الاقوامی کمپنیوں کا عروج۔ 1990 سے پہلے تک اب یہ قومی سرحدوں سے یعنی کہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہو گئی، زیادہ تر ملٹی نیشنل ہو گئی ہے۔ تو 1990 سے پہلے تک غیر ملکی تجارت پر بہت سی حکومتی پابندیاں عائد تھیں، اس لیے تجارت بہت محدود تھی، لیکن عالمگیریت نے پورا تجارتی طریقہ کار بدل دیا ہے۔ اب دنیا میں ہر طرف تجارت ہو رہی ہے، تو اس کا پہلا نقطہ ہے ہر ملک میں نجی کمپنیاں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ پہلے نقطے میں ہر ملک میں نجی کمپنیاں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے جو کمپنیاں بہت پہلے صرف اپنے ملک میں کام کر رہی تھی، ان کمپنیوں نے غیر ممالک میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی یہ ملٹی نیشنل ہو گئی ہے۔ جیسے کہ ٹاٹا صرف بھارت میں ہی کام کرتی تھی، ابھی ٹاٹا کے پلانٹ جو ہے UK میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے رین بیکسی لیبارٹریز یا روکھاڑ یہ بھی UK اور US میں اپنے پلانٹ ڈال چکی ہے۔ تیسرا ہے غیر ممالک میں کام کرنے والی کمپنیوں کو غیر ملکی کمپنیاں کہتے ہیں، جیسے کہ مائکروسافٹ کارپوریشن ہے یا ڈیل ہے، گوگل ہے، یہ سب غیر ملکی کمپنیاں ہیں اور یہ بھارت میں بھی کام کرتی ہے اور دوسرے ممالک میں بھی کام کر رہی ہیں۔ کثیر قومی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی، اس قسم کی کمپنی کا ایک گھریلو ملک ہوتا ہے، لیکن یہ بیک وقت کئی ممالک میں کاروبار کرتی ہے۔ یہ کمپنی اپنے گھریلو ملک سے ہی سارے کاروبار کو کنٹرول کرتی ہے۔ بھارت کی چند مشہور قومی کمپنیاں ہیں: بجاج، ڈابر، آدتیہ برلا گروپ، ONGC، امول، گودریج اور وپرو۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو بھارت کی ہیں۔ قومی سرحد سے بالاتر کارپوریشن، ٹرانس نیشنل کمپنی یا کارپوریشن، یہ بھی ایک بین الاقوامی نوعیت کی کمپنی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی مخصوص ملک نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مرکزی ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔ اس کی چند مشہور بزنس کارپوریشن ہیں: نیسلے، بیئر، یونیلیور، سیمنز، جنرل الیکٹرانکس وغیرہ۔ یعنی یہ جو ہے ٹرانس نیشنل کمپنی ہے، لیکن اس کا کوئی صدر دفتر کسی ملک میں نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ملٹی نیشنل کی جیسے ہی ہر ملک میں کام کرتی ہے۔ خدماتی شعبہ، سروس سیکٹر، اس شعبے میں غذا رسانی، کیٹرنگ اور گھریلو دیکھ بھال، ہاؤس کیپنگ اور تحفظ، سیکورٹی جیسی خدمات شامل ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے چند معاہدات۔ گیٹس یا WTO۔ WTO کا ایک اہم معاہدہ جو 1995 میں کیا گیا تھا، جو کثیر جہتی تجارتی نظام قائم کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ خدمات کی تجارت کو فروغ دیا جا سکے، یعنی جنرل ایگریمنٹ فار ٹریڈ آن سروسز، گیٹس۔ تو اسے کس نے کیا تھا؟ WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ دوسرا ہے گیٹ، یعنی جنرل ایگریمنٹ فار ٹریڈ اینڈ ٹیرف، یہ مال تجارت کو فروغ دینے کا معاہدہ ہے۔ تیسرا ہے ٹرپس، یہ WTO کا ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے دانشورانہ ممالک کی تجارت ہوتی ہے، یعنی جس میں آپ دانشورانہ ممالک کے ذریعے تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں، جیسے کاپی رائٹ وغیرہ کے معاملات آتے ہیں۔ تیسرا ہے سیاسی تصورات میں تبدیلی۔ عالمگیریت کی وجہ سے عالمی سطح پر سیاسی تصورات میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس کا پہلا نقطہ ہے جمہوریت کی اہمیت میں اضافہ۔ 1990 میں مشرقی یورپ کا انقلاب، 1990 میں سوویت یونین کا بکھراؤ کے ساتھ ہی کمیونزم کا زوال ہو گیا، سرد جنگ ختم ہو گئی اور دنیا میں جمہوریت کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جمہوریت میں شراکتی ریاست، شہری مرکوز حکمرانی اور اچھی حکمرانی کے نظریات بہت مقبول ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔